अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आप देख ही रहे हैं फ्रेम में, हमें जी सीनियर जर्नलिस्ट ताहिर गौहर साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, सो जी काइंड ऑफ यू। आदाब आदाब जी, सलाम और सत श्री अकाल, नमस्कार सब दोस्तों को। सर वैसे तो हमने बहुत सी चीजें आपसे डिस्कस करनी है, आपसे पूछनी है, समझनी है, लेकिन अभी मुझे याद आया कि कल जो है वो 1 अगस्त हो जाएगी और आपको पता है कि 5 अगस्त का एक हंगामा यहाँ पे होगा। जैसे आप जानते हैं 370 का हुआ था, हटाया गया था कश्मीर से। तो किस तरह देखते हैं सर आप उसको? कितने 2-3 साल में, 2019 की बात है if I'm not wrong। जी हाँ, बिल्कुल 2 सालों में देखिए, जम्मू कश्मीर में तो खैर सूरत हाल बदल गई। वहां भारत में कोई सोच नहीं सकता था ऐसा होगा, और पाकिस्तान की तरफ से जो शोर शराबा है, जो हंगामा है, वो मेरी समझ से बाहर है। चूंकि मुझे तो यही लगता है कि गवर्नमेंट को पता था सब कुछ हो रहा है, ना सिर्फ पता था बल्कि गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स के साथ भी ऑन बोर्ड थे। अब वो चूंकि 72-73 साल से कश्मीर के नाम पे कारोबार किया है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, हुकूमतों ने सियासत की है, तो वो बहुत मुश्किल है कि इस फैसले पे कोट अन कोट एग्री होने के बावजूद, मतलब बैकडोर डिप्लोमेसी में जो हमें पता है या जो अंदाजा होता है, वो उस पे मतलब उसको मानने के बावजूद वो इसलिए शोर शराबा करते हैं कि 72-73 साल का हिसाब पाकिस्तान की आवाम को देना है। हजारों लोग पाकिस्तान की तरफ से वहां पे मरवाए जा चुके हैं, मुख्तलिफ जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के वो जो मिलिटेंट जो वहां पे सरकर्दगियां थी। तो जाहिर है ये एक मुश्किल मरहला है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। अगर हम उनके जूते में अपना पांव डालें तो हमें अंदाजा होता है कि उनके लिए मुश्किल मरहला है। आफ्टर ऑल वो 72 साल का हिसाब कैसे देंगे आवाम को? शोर होगा, लेकिन इस शोर की भी आवाम आदी हो चुकी है और आवाम को बखूबी अंदाजा है कि भाई ये शोर जो है वो है। और फिर हम जज्बाती लोग भी हैं, मतलब मैं कहूँगा बॉर्डर के दोनों पारी जज्बाती हैं। हमारे पाकिस्तान की तरफ जो सूरत हाल है जरा जरूरत से ज्यादा जज्बाती है, जरूर से बहुत ज्यादा जज्बाती है। फिर उसमें बहुत सारे तड़के लगे हुए हैं रिलीजन के। हालांकि कश्मीर एक सियासी मसला था, उसको एक मजहबी मसला बना दिया। आज तक वो मजहबी मसला ही बना हुआ है। तो शोर तो अगस्त के महीने में होगा। ना सिर्फ ये है कि 5 अगस्त तो है, बल्कि अगस्त का महीना 14-15 अगस्त दोनों मुल्कों की भारत के लिए आज़ादी का है, इनके नए देश बनने का जश्न है, तो वो भी शोर है। तो अगस्त काफी शोरीला किस्म का महीना है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और देखते हैं कि 5 अगस्त को क्या अनाउंसमेंट करते हैं इमरान खान साहब और क्या हाथों की चेन बनेगी या क्या होगा। लेकिन सर आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस हुए, उसके रिजल्ट्स भी आ गए और रिजल्ट तकरीबन वही आया जो लोग पहले से बात कर रहे थे कि वही गवर्नमेंट आएगी जो फेडरल में है। लेकिन एक चीज हमने नई देखी, या समझे पहली बार तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी निस्बतन नई, के वहां पर आजादी के नारे लगे, वहां के लोगों ने बाइकआउट करने का कहा इलेक्शन को और काफी नाराज नजर आए। स्पेशली जो खास वहीं के रहने वाले, उन्होंने कहा कि जी हमें आगे नहीं बढ़ने दिया, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उसको पीछे किया गया। आप किस तरह देखते हैं सबको? देखिए, बात यह है कि 1970 से जो इलेक्शन का सिलसिला पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है वहां पे हो रहा है, और हर बार इलेक्शन इसी तरह होता है। नई बात तो है नहीं। जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट खासतौर पर चाहती है उस तरह इलेक्शन के रिजल्ट्स वहां पे आते हैं, और फिर वो उनके स्पेशल कोटे की करीब गालबन 12 सीटें हैं। वो इतनी आसान सीटें हैं कि वो बड़ी आसानी से इलेक्शन मैनूवर किया जा सकता है। आपने जो बात की कि वहां पर आज़ादी के नारे लगे, देखिए इससे पहले भी रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, गिरदोपेश के इलाके में आज़ादी के नारे लगते रहे हैं। वहां पे कोई 30-40 के करीब ऐसी सियासी पार्टियां हैं जो आज़ादी के नुक्ता नज़र की हमायत करती हैं। उनको दबा दिया जाता है, उनको आने नहीं दिया जाता, ये कह के कि ये बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं। हालांकि वो अगर मिल के अगर उनकी पावर को देखा जाए तो काफी है। वहां पे देखिए ये एक बहुत एहसास है दो वजूहात की बिना पर आज़ादी का। एक तो
پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو کشمیر کے علاقوں میں جو عمل دخل ہے، جس سے وہاں کے لوگوں کی آزادیاں سلب ہوتی ہیں، انسانی حقوق وہاں سے سلب ہوتے ہیں، ایک تو وہ اس پہ اپسیٹ ہے. دوسرا وہ دیکھتے ہیں بارڈر کے اس پار، یعنی ایل او سی کے اس پار، خاص طور پر آرٹیکل 370 اور 35A کی ایبروگیشن کے بعد ہم 2 سالوں میں واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ وائلنس کتنا کم ہوا ہے. ٹھیک ہے، ملیٹنسی ابھی بھی ہوتی ہے، ٹیررزم ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے وہ بھی کوئی 40-50 سال کے بیج لگے ہوئے ہیں، تو راتوں رات تو اکھڑ نہیں سکتے ان کے پودے، لیکن بہت کم ہو گئی ہے. آپ دیکھ لیجیے اس سے پہلے وہاں پہ جموں کشمیر سری نگر پہ ہمیں ہر روز ہڑتالوں کی خبریں 2 سال پہلے تک آتی تھی. وہاں پہ یہ جو سرکاریں ہوتی تھی، محبوبہ مفتی کی ہوں، شیخ عبداللہ کی فیملی کی ہوں، یا جو بھی ہوں حریت کانفرنس والے، وہ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ہڑتالیں، اسٹون بیلٹنگ ایک روٹین تھی، گولیاں چلتی رہتی تھی، گلی محلوں میں ہوتا رہتا تھا. 89 کا جو ہندو پنڈتوں کا جو ایکسوڈس ہے وہاں سے، جو ان بیچاروں کی جو مار کاٹ ہوئی اور جس طرح ان کو نکالا گیا، وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو اب آپ دیکھ لیجیے 2 سالوں بعد سٹون پیلٹنگ کے واقعات آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہیں. ہڑتالیں کوئی ایک آدھ کی خبر آئی، کوئی نہ ہونے کے برابر ہے. شروع میں پاکستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ کہنے کی کوشش کی جی وہ لاک ڈاؤن کیا ہے انہوں نے، حالانکہ بھی وہ کووڈ شروع نہیں ہوا تھا، اور یہ 5 اگست 2019 کی بات ہے. تو انہوں نے کہا لاک ڈاؤن شروع ہے، پتہ نہیں عمران خان کے آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ، خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، فلاں ہے ڈیم ہے. تو پوری دنیا حیران ہوتی ہے کہ یہ شخص کس دنیا میں رہتا ہے. مطلب ایون الجزیرہ، ٹرکش ٹی وی، وہ سب بھارت کے بڑے ہی فیئرس کرٹک ہیں. وہ بھی کوئی ایسی نہیں دکھا سکے جی خون کی ندیاں بہ رہی ہیں. ایون وہ کوئی مطلب وہاں پہ کوئی چھرا گھونپنے کی داستان بھی نہیں دکھا سکے. یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی. پوری دنیا کے جو ایمبیسیز ہیں بھارت میں ہیں، ان کے نمائندے بھی وہاں پہ گئے، کئی بار گئے. اور نمائندوں کو چھوڑیے، آج کے یہ سیل فون کے زمانے ہم جیتے ہیں، رپورٹر کی بھی ضرورت نہیں، الجزیرہ کی بھی ضرورت نہیں، BBC کی بھی ضرورت نہیں. ایک عام شہری کو واقعہ ہوتا ہے، کوئی خطرناک واقعہ، وہ ایک 15 سے 20 سیکنڈ کا کلپ بناتا ہے، سوشل میڈیا پہ لگاتا ہے، وہی سب سے بڑی دنیا کی خبر ہوتی ہے. کوئی ایسی خبر نہیں آئی. تو اب وہاں پہ تو یہ صورتحال. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ وہ بارڈر کے سپار، یعنی مظفر آباد، راولہ کوٹ، یہ پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے، اس کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آفٹر آل وہاں پہ اتنے بڑے بڑے ڈیولپمنٹس کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں، ہاسپٹلس بن رہے ہیں، یونیورسٹیاں بن رہی ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، پل بن رہے ہیں. یہ میں کوئی ان کی وکالت نہیں کر رہا، یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. میرے اپنے رپورٹر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ہم ویکلی کشمیر نیوز شوز کرتے ہیں، وہ ہمیں اچھی بری وہاں کی ہر خبریں پہنچاتے ہیں، چھوٹی بری بری خبریں بھی آتی رہتی ہیں. لیکن جنرلی اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو پھر کشمیر کے اس طرف کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہی مقدر برے لکھے. یہاں پہ ہمارا کوئی ماں باپ بیمار ہو جائے تو اس کو کوئی میلوں چارپائی پہ لے کے جانا پڑتا ہے. پھر وہ راولہ کوٹ، ایون مظفر آباد جیسے شہروں کے ہاسپٹلز بھی اس قابل نہیں کہ ان کا علاج کیا جا سکے. وہاں سے پھر وہ بیچارے پنڈی آتے ہیں. تو پھر ایک ظاہر ہے ان لوگوں میں یہ احساس تو بڑھے گا کہ ایک تو ہمارے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیرنس نہ ختم ہونے والی ہے، اور دوسرا جو دوسری طرف ہے، چند کلومیٹر پار کے اس طرف کا جو کشمیر ہے، وہاں پہ اتنا کچھ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں پھر ہم اپنا مقدر بدلیں، اسی لیے وہ آزادی کے نعرے بھی لگاتے ہیں. سر آج ہمارے ٹی وی چینلز پہ، اسپیشلی جو بڑے چینلز ہیں، وہاں میں نیوز دیکھ رہی تھی، تو اس پہ بتایا جا رہا تھا کہ جی بھارت نے ایک آرٹیفیشل طریقے سے یہ خبر پھیلائی ہوئی ہے کہ وہاں پہ بڑا امن ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک کشمیر پیمنٹ لیگ کر کے بھی ایک کرکٹ میچز کا کچھ چل رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ جی اس سے بھارت بڑا پریشان ہے اور وہ اس کے خلاف سازش کر رہا ہے، وہ خوش نہیں ہے. یہ کہاں سے نیوز لے کر آتے ہیں؟ یہ سورسز کہاں سے ان کے پاس ہیں؟ اور یہ مطلب کیا آپ کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے کشمیر کے اس پار، یعنی یہ اپنے کشمیر کو کراس کر کے اس پار تو یہ رپورٹر جاتے نہیں ہیں، وہاں سے تو یہ خبر لاتے نہیں ہیں، ریومر پھیلاتے ہیں. لیکن جو پاکستان کے اندر یہ خبریں پھیلاتے ہیں، یعنی جو پاکستان میں نہیں ہو رہا یا جو ہو رہا ہے اس کو چھپانا، جو نہیں ہو رہا اس کو بتانا، وہ کرتے رہتے ہیں. تو آپ کو مجھے حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ خبریں کہاں سے لاتے ہیں. یہ خبریں وہیں سے لاتے ہیں جہاں سے کشمیر کا کاروبار چل رہا ہے، جس طرح اسٹیبلشمنٹ ان کو ڈکٹیٹ کرتی ہے، یہ اپنی خبریں لاتے ہیں.
اگر یہ کشمیر میں یہ ان کا یہ کہنا کہ جموں کشمیر میں جی یہ بھارت نے ایک مصنوعی طریقے سے کیا ہوا ہے، تو وہ مطلب میرے اپنے رپورٹر جو بڑے سخت کریٹک رہے ہیں بھارت کی سرکاروں کے، وہ کہتے ہیں کہ حیران ہیں ہم، وہ بی جے پی کے بھی سپورٹر نہیں ہیں، دو میرے ایسے ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں حیران ہیں ہم کہ کیسے مطلب سب کچھ بدل رہا ہے، اس لیے کہ جموں کشمیر میں لوگوں میں یہ احساس ہو رہا ہے کہ بھائی آفٹر آل ہم کب تک اسی طرح کی سٹون پیلٹنگ، ہڑتالوں اور چھرے گھونپنے کی وارداتوں کی زندگی کو گھسیٹتے رہیں گے. تو اس آلموسٹ ڈن فنش، کافی وہاں پہ نارمل ہے. آپ دیکھ لیجیے جو یوٹیوب ولاگرز ہوتے ہیں، وہ فارنر بھی ہوتے ہیں، وہ وہاں جا رہے ہیں کشمیر میں، جموں کشمیر میں، وہ بنا رہے ہیں، زندگی رواں دواں ہے. کووڈ کے سلسلہ میں آپ دیکھ لیجیے وہاں پہ کووڈ بڑا جب پورے بھارت میں بڑا تھا ایک دم سے، تو کس طرح پھر وہاں پر بھی اسی لیول پہ ویکسینیشن ہوئی ہے. پاکستان کا حال آپ کے سامنے ہے، بڑے شہروں میں ویکسینیشن کا حال اتنا پتلا ہے، تو راولہ کوٹ، مظفر آباد تو خیر پھر دور کی بات ہے، راولہ کوٹ، مظفر آباد کے آس پاس کے جو گاؤں ہیں ان میں کیا پاسبلٹی ہوگی. اور وہاں کشمیر میں تو گاؤں میں جا کے، جموں کشمیر میں ویکسینیشن گھروں میں جا کے لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ رپورٹنگ خود الجزیرہ اور اس طرح کے ٹی وی چینلز کر رہے ہیں جو خلاف ہیں بھارت کے. اچھا، یہ تو وہاں کی صورتحال. اب وہ آپ نے کشمیر پریمیئر لیگ کا ذکر کیا، وہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. دیکھیے وہ کرکٹ ہے. اچھا، کرکٹ میں بھارت نے صاف کہا ہوا ہے، موجودہ بھارت کی سرکار نے صاف کہا ہوا ہے کہ ہم کسی طرح کی ایسی کرکٹ میں حصہ نہیں لیں گے کہ ادھر ہم کرکٹ کھیلیں اور رات کو ہمارے ہم بم پھاڑیں. انہوں نے کہا جب تک یہ گولہ بارود کی فضا، پرائم منسٹر مودی کا کہنا ہے، جب تک یہ گولہ بارود کی فضا ختم نہیں ہوتی پاکستان اور بھارت کے بیچ میں کرکٹ، ثقافت، کوئی بھی تعلقات معمول میں نہیں آ سکتے. اچھا، پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، پوری دنیا کو پاکستان یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم تو چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی مسئلے بھی اٹکے رہیں لیکن ہم آپس میں بیٹھے بھی رہیں. بھارت کی جو پچھلی سرکاریں ہیں وہ بھی اس نقطہ نظر کے مطابق چلتی تھی. وہ کہتی تھی کہ ہاں جی ٹھیک ہے چلیں جی اس مسئلے پہ مٹی پاؤ، تو وہ اس پہ بات چیت کرتے رہیں گے تو باقی کام کرتے رہیں. لیکن اب تک کی صرف بھارت کی، میں بی جے پی کی سرکار کی بات نہیں کر رہا، وہاں کی بیوروکریسی، وہاں کی سیکیورٹی اداروں نے بھی یہ دیکھ لیا کہ بھئی یہ ورک نہیں کرتا کام، اٹ ڈزنٹ ورک اینی مور. انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے جو ہے نا دہشت گردی پہ مکمل قابو پانے کی بات ہو. اب پاکستان کہتا ہے جی ہم نے کافی قابو پا لیا، آپ دیکھ ہی رہے ہیں نہیں پا رہے، اب تو کرکٹ کھیلیں. تو یہ کو بھارت کو چھپ کے تو نہیں ایسا کہہ رہا نا کہ ہم مطلب کو چھپ کے کہہ رہا ہو اپنے کھلاڑیوں کو یا انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو کہ بھئی اگر آپ کرکٹ وہاں پہ کھیلیں گے تو آپ کو ہم نہیں کھیلنے دیں گے. وہ تو اوپن کہہ رہے ہیں، مطلب وہ ان کی پالیسی ہے، آپ کو اس پالیسی سے اتفاق نہیں ہے تو نہ کریں اتفاق. اب ایک اور امپورٹنٹ مسئلہ ہوتا ہے، یہ جو فنکار ہوتے ہیں، میں خود بھی لکھتا ہوں، آپ بھی لکھتی ہیں، ہم سب بھی کسی نہ کسی حوالے سے فن سے منسلک ہوتے ہیں، مگر جو بہت سارے فنکار ہوتے ہیں نا، اور کرکٹ کے سپر سٹار یہ کھلاڑی ہوتے ہیں دوسری سپورٹس کے بھی، ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا اپنا ایک ہوتا ہے ایکسپوجر، وہ اس کو لوز نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارا چلتا رہے. پھر وہ ساتھ ساتھ پیسہ بھی اس کے ساتھ انوالو ہوتا ہے، مطلب یہ لیگز چلیں گی تو پیسے بنیں گے. تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ امن امن امن، ہم امن کی بات کر رہے ہیں، بھارت ہمیں روک رہا ہے. اچھا، ان کو تو جیو پالیٹکس کی کمپلیکسٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ تو اپنی شہرت کی خاطر اور پیسے بنانے کی خاطر پھر وہ امن کا نکارہ پیٹتے ہیں. بھائی آپ اچھے کرکٹر ہو، اچھے پلیئر ہو، اچھے سنگر ہو، وہ الگ بات ہے، آپ کو جیو پالیٹکس کی باریکیوں کا نہیں پتا، وہ کمپلیکس ہے، اس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانیں لگی ہوتی ہیں. آپ اپنی شہرت کی خاطر اور اپنے پیسوں کی خاطر ایک کام کرتے ہیں. لیکن چلیں، ان کا کام یہی ہے. یہ اس طرح کے جو سپرفیشل مائنڈ سیٹ کے جو فنکار اور آرٹسٹ اور کھلاڑی ہوتے ہیں، موسٹ آف دم بیچارے تو صرف آرٹسٹ اور وہ ہوتے ہیں نا، اپنے کھلاڑی ہوتے ہیں. اب وہ یہ دعوے کریں کہ میں، جیسے شاہد آفریدی یہ دعویٰ کر کے وہ کوئی انٹلیکچوئل ہے، وہ عمران خان تو کہتا ہے کہ وہ بھی ایک کھلاڑی ہی تھا نا، کرکٹر کم پولیٹیشین. وہ صبح شام کہتا ہے ازبیکستان کا اس کو پتا ہے، جرمنی جاپان کی سرحدوں کا اس کو ایگزیکٹ پتا ہے، دنیا کی ہر بات کا پتا ہے، یورپین ویسٹرنر سے زیادہ اس کو ویسٹ کا پتا ہے، جو جہاں پہ نسلوں سے صدیوں سے پیدا ہونے والی قومیں ہیں ان سے زیادہ اس کو ویسٹ کا پتا ہوتا ہے. تو
اب یہ اسی مائنڈ سیٹ کے پاکستان کے یا ایون یہ ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی کا میں نے ٹویٹ دیکھا، بھائی آپ اپنے کھیل سے کام رکھو. بھارت کی پالیسی ہے، بھارت نے کہا ہوا ہے کہ بھائی اب جو کرکٹ وہاں پہ کھیلے گا وہ ہمارے ہاں کرکٹ نہیں کھیل سکتا. وہ ان کی آفیشیل پالیسی ہے، ٹھیک ہے آپ اس کو کرٹیسائز کرو. بھارت کہتا ہے یہ ہماری مطلب فارن آفس کی پالیسی ہے، تم اپنا کام سے کام رکھو، ہم اپنے کام سے کام رکھیں گے. بالکل ظاہر ان کی پالیسی